शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दोस्तों का हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद वजाहत जिलानी। इस वक्त हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। जी मैं बात कर रहा हूँ मेरे आला सरपरस्त तहरीक सऊदुल औलिया जम्मू व कश्मीर हज़रत अल्लामा व मौलाना अब्दुल रशीद दाऊदी साहब की। दाऊदी साहब, सबसे पहले अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया आप हज़रत का कि आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। जज़ाकल्लाह खैर। दाऊदी साहब, इस वक्त हमारे जम्मू कश्मीर में जो नौजवान कौमी लहू लंगर से निकल कर गलत और ख़राब रास्ता इख्तियार कर रहे हैं, जैसे हम बात करें इस वक्त जो सुसाइड केसेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, तो इसके बारे में आप नौजवान जो यूथ हैं हमारा, उनको क्या पैगाम देना चाहोगे और ये कैसे रोका जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपने सवाल किया कि नौजवानों का सुसाइड या ख़ुदकुशी जो हो रही है दिन ब दिन उसका रुझान बढ़ रहा है। अगर इसका मैं 100 बात की एक बात अर्ज़ करूं कि सबसे बड़ी वजह यही है कि दीनी जो गफलत हमारे नौजवानों के अंदर आ रही, चूँकि हम मुसलमान हैं। सबसे पहले हम अगर इस्लाम के तनाजुर में गुफ्तगू करें तो इस्लाम ने ख़ुदकुशी को हराम करार दिया है, ये गुनाह कबीरा है। अल्लाह तबारक व तआला और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी चीज़ों से हमें रोका है। जब एक इंसान अपने खालिक व मालिक का हकीकी बंदा बने और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा वफ़ादार बने तो उसके दिलो दिमाग में ऐसी बात और ऐसा ख्याल कभी आ ही नहीं सकता है, चाहे गुनाह छोटा हो चाहे बड़ा हो। सबसे पहले वजह यही कि अल्लाह का खौफ ख़त्म हो रहा है और लोग दीन से बेखबर, दीन से बेगाने होते जा रहे हैं और फ़िक्र आखिरत लोगों के अंदर ख़त्म हो रहा है और मामूली दुनियावी जो उन पर कुछ मुसीबतें आ रही हैं तो उनको वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और जिसकी वजह से वो इस बहुत बड़े गुनाह का शिकार होते हैं। क्योंकि ख़ुदकुशी के बारे में मशहूर हदीस मुबारक मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो इंसान मन क़तल नफ्सहु बिशैइन, जो भी इंसान अपने आप को कत्ल करेगा बिशैइन किसी भी चीज़ से, किसी भी चीज़ से मुराद हथियार से अपने आप को मारे, फांसी दे करके मारे, पानी में डूबे, ऊपर से कूद के अपने आप को छलांग लगा के मारे या किसी भी तरीके से अपने आप को आमदन कसदन ये अपने अपनों को मारे, कत्ल करे, तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है उद्दिबा बिही, ऐसे शख्स को क़यामत के दिन उसी हथियार से अज़ाब दिया जाएगा। और भी बहुत सारी हदीसें, मुख्तसर ये हैं कि ये एक बहुत बड़ा गुनाह है। इससे हमें अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोका है। इसलिए रोका कि मरने के बाद सुसाइड करने वाले को या इस तरीके से अपने आप को मारने वाले को बहुत सख्त अज़ाब होने वाला है और वहाँ जा कर के वो फिर पछताएगा। लिहाजा मेरी गुजारिश है कि एक आर्जी तकलीफ़ को ख़त्म करने के लिए उसके जहन में जो इंसान ख़ुदकुशी करता है अपने ख़याल में वो एक तकलीफ़ से या उसको जो भी जिस वजह बनती है, जो रीज़न है उसको ख़ुदकुशी करने का, जिसकी वजह से वो ख़ुदकुशी करता है, उसको लगता है कि मैं एक परेशानी से शायद मुझे छुटकारा मिल गया, चाहे घरेलू मामलात हो, चाहे अज़दवाजी ताल्लुकात के बारे में हो या कुछ गुर्बत के मसाइल भी आजकल बहुत सारे हैं, रोज़गार के मसाइल अगर हम देखा जाए, ये सारी कुछ वजूहात है। और या कुछ हमारे नौजवान गलत रास्तों को इख्तियार करते हैं, फिर उन गलत रास्तों पर उनको कुछ ऐसे मामलात सामने आते हैं कि जिसकी वजह से वो मजबूर हो जाते हैं। जैसे आजकल के अल्लाह ताला बचाए हम सब को, हमारे जवानों को, हमारी बहनों को गलत तरीक़ों से उनके जो तालमेल बढ़ते हैं, आपस के खलवतें जलवतें जो उनकी हैं, फिर उनमें कुछ बिगाड़ पैदा हो जाते हैं वगैरह वगैरह, बहुत सारे जो वजूहात इसकी हैं। तो फिर उससे वो इंसान मेंटली तौर उस पर एक दबाव आ जाता है और वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है और ये बेबर्दाश्तगी की वजह से वो फिर ख़ुदकुशी करता है। तो उसको लगता है कि मैं वक्ती तौर तो मैं शायद या तो अपने वालिदैन को वो डरा धमकाता है कि मैं ख़ुदकुशी करूँगा या किसी के ऊपर दबाव बना करके उसकी ख़ुदकुशी कर ली, तो इसको सोचना चाहिए नंबर एक
کسی بھی ماں باپ کا بیٹا بیٹی خودکشی کرے تو یہ عمر بھر اس کے ماں باپ کے سینے میں ایک درد رہے گا، تو اس کو بھی جواب دینا پڑے گا اس کو۔ دوسری بات، اس نے جو خود کے لیے سوچا کہ میں شاید اس پریشانی سے چھٹکارا حاصل کر لوں گا، میں شاید آزاد ہو گیا، اس کو اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب خودکشی کرنے والا عارضی تکلیف سے تو یہ شاید آزاد ہو ہی گیا ہے، لیکن اب اس کے لیے دائمی ایسی تکلیف جو اس کو برداشت نہیں ہوگی، بلکہ وہ چلائے گا، روئے گا اور کہے گا کہ مولا کاش مجھے اب دوبارہ دنیا مل جاتی، میں وفادار بنتا، میں گناہ نہ کرتا، میں یہ جو میں نے غلط قدم اختیار کیا میں توبہ کر کے، لیکن اب وہ زمانہ گیا، اب دوبارہ وہ موقع نہیں ملے گا۔ لہٰذا جہاں تک میری دردمندانہ گزارش ہے اپنی بہنوں سے، اپنے جتنے ہمارے نوجوان یا جتنے لوگ اس رجحان میں شکار ہو رہے، اس کام کے شکار ہو رہے ہیں یا اس کا ارادہ بنا رہے ہیں یا اللہ بچائے آئندہ مستقبل میں ایسا کرنے والے ہیں، ان سے میری دردمندانہ گزارش ہے آپ صبر کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے ان اللہ مع الصابرین۔ سب سے پہلے میری گزارش ہے کہ دین کا راستہ اختیار کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اسلام دیا، سلامتی والی زندگی اسی میں ہے، سکون والی زندگی اسی میں، خوشحالی اسی میں ہے، تو آپ اسلام کی زندگی میں آ جاؤ، آپ دیکھ لیجئے، آزمائیے، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر لیجئے، آپ دیکھ لیجئے آپ کی زندگی کے جتنے مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، وہ سب حل ہو جائیں گے انشاءاللہ، اور آپ کو دنیا میں ایسی اطمینان والی زندگی مل جائے گی کہ آپ ایسے غلط کام اور ایسے اقدامات اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، ورنہ آپ کو بڑا پچھتاوا ہوگا پھر مرنے کے بعد۔ اس لیے ہم بھی آپ سے دردمندانہ گزارش کرتے ہیں، چاہے جس وجہ سے بھی آپ خودکشی کے لیے مجبور ہو رہے ہیں، اس میں آپ تھوڑا سا صبر کر لیجئے اور ہمت کر لیجئے، اور اگر کسی غلط کام کے لیے آپ خودکشی کر لیں تو پھر آپ کو ڈبل سزا ہے۔ ایک تو دنیا میں آپ نے کسی کو ڈرانے دھمکانے کے لیے کیا، وہ بھی کوئی اس کا فائدہ ہوگا نہیں، الٹا آپ ہی کو وہ بھی نقصان ہوگا کہ ایک تو آپ نے دوسرے کو تکلیف بھی پہنچائی، تیسرا آپ کو آخرت میں سزائیں جو بھگتنی پڑے گی وہ پھر ناقابل برداشت ہوں گے۔ لہٰذا عارضی زندگی ہے اور یہاں کی ہر چیز عارضی ہے، چاہے خوشی ہے، غم ہے، آخرت کی فکر کر لو، انشاءاللہ ان گناہوں سے ہر ایک انسان بچنے کی کوشش کرے گا۔ ڈاکٹر صاحب دوسرا سوال ہمارا یہ ہے کہ جو نوجوان ہمارا یوتھ جو ہے، جس کو ہم فیوچر جنریشن کہتے ہیں، وہ منشیات کے عادی ہو چکے ہیں، تو حضرت وہ کیسے ہم روکیں ان نوجوانوں کو، اس پر آپ کا کیا پیغام ہے؟ آپ نے جو سوال پوچھا یہ بہت اہم ہے، لیکن اس کی تفصیل بہت زیادہ، لیکن وقت اتنا اجازت نہیں دے رہا ہے کہ ہم تفصیل میں جائیں، لیکن اتنا ضرور ہم گزارش کریں کہ بچہ اس کی جو پرورش ہے سارا ڈیپینڈ بچے کی پرورش پر ہی ہوتا ہے۔ اگر انسان کو نیک یا بد بنانا ہے، اللہ بچائے، نیک بنانا ہے تو اللہ کا فضل ہوگا، تو اس کا سارا دار و مدار گھریلو جو ماحول ہے، ماں باپ جو ان کی تربیت ہوگی، اس کے سارے اثرات اپنے بچوں پہ مرتب ہوتے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اسی لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن مقدس سورہ تحریم کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ جہنم میں جانے والے جتنے اعمال ہے، کام ہے، چاہے خودکشی ہے، چاہے منشیات ہے، یا اور بھی جتنے گناہ ہیں، ان سے ہمیں خود بھی بچنا ہے، کیونکہ یہ جہنم میں لے جانے والے اعمال ہیں۔ ہم مومن ہیں، ہم قرآن ماننے والے، اسلام ماننے والے ہیں، اللہ کے بندے ہیں، رسول اللہ کے امتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، جس نے اللہ کو مانا، رسول کو مانا، آخرت پر ایمان ہے، قرآن پر ایمان ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ہمارا ایمان ہے، جنت و جہنم پر ہمارا ایمان ہے، تو ایمان صرف یہ نہیں کہ ہم نے بس زبان سے اقرار کر لیا، بلکہ اللہ کہتا ہے اب ایماندارو، ایمان والو، تم پر ذمہ داری ہے، قوا انفسکم، اب جب آپ مومن بن گئے تو اپنے آپ کو اب بچا لو، قوا انفسکم، سب سے پہلے شروعات کرو اپنے آپ پر، اپنے آپ کو بچا لو، وَأَهْلِكُمْ، دوسرا اپنے اہل و عیال، جتنے آپ کے انڈر آپ کی بیویاں ہوں، آپ کے بچے بچیاں ہوں، جو بھی آپ کے انڈر آنے والے اہل و عیال ہیں، تو ان کی آپ پر ذمہ داری، ان کو بھی نارا جہنم کی آگ سے بچانا تم پر ذمہ داری ہے۔ تو یہاں پر ایک اہم بات جو قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی ذمہ دار ہمارے ہیں،
چاہے والدین ہیں یا گھر کا کوئی مالک ہے جس کے انڈر ہم آتے ہیں یا ہمارے اندر جو لوگ آتے ہیں تو جن کی ہماری ذمہ داری ہے پرورش کی یا باقی معاملات کی جو ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، صرف ہمیں کھانے پینے کی ہمیں فکر نہیں کرنی ہے، صرف ہمیں ان کے روزگار کی فکر نہیں کرنی ہے، صرف دنیاوی تعلیم بڑے اسکولوں میں تعلیم دینے کی یہ بھی ایک ذمہ داری ہے، لیکن اس سے پہلے بڑی ذمہ داری جو ذمہ دار لوگوں پر ہے وہ یہ ہے قو انفسکم واہلیکم نارا، جہنم کی آگ سے خود کو بھی بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ کلکم راعین، تم میں سے ہر ایک راعی ہے، راعی کے معنی ذمہ دار، ریسپانسبل، اور ہر ایک ذمہ دار کو پوچھ تاچھ ہوگی، کلکم راعین وکل راعین مسئول عن رعیتہ، جو بھی تمہارے ماتحت ہے، چاہے تمہارے بیٹیاں ہیں، بہوئے ہیں، جتنے ہیں، جو بھی آپ کے انڈر آنے والے ہیں، ان کے بارے میں تمہیں ہر ایک چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا قیامت کے دن۔ تو اب پوچھنے کا یہی مطلب ہے ان کی صرف ہمیں دنیاوی معاملات ہماری ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ سب سے بڑی ذمہ داری قو انفسکم واہلیکم نارا، ان کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اب بچوں کو جب صحیح تربیت بچپن سے ملے گی، گناہ کیا ہے، ثواب کیا ہے، حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، منشیات کیا ہیں، اس کے نقصانات کیا ہے، جو پیارے آقا نے روکا کیوں ہیں، اگر ہم ان چیزوں کو آج چونکہ سرکاری طور، حکومتی طور، ایڈمنسٹریشن اس میں لگی ہے کہ روک دو، لیکن نہیں روک پا رہے، اس کے خلاف قوانین بھی بن رہے ہیں، لوگ جیلوں میں بھی جا رہے ہیں، لیکن آپ دیکھ لیجئے قوانین بھی ہیں، لوگ جیلوں میں بھی جا رہے ہیں، لیکن پھر بھی نہیں رک رہا۔ اب میری ایک گزارش ہے، ٹھیک ہے اگر واقعی اس میں حکومتی سطح پر اگر ہم دیکھیں، اگر حکومت اس میں متحرک ہو جائے، ان کے پاس پاور ہے، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، ان کے پاس پاور ہے۔ ہمارے تک یہ ہے کہ ہم لوگوں کو دعوت اللہ دیتے ہیں، اس میں 3 لوگوں کا بڑا اہم رول ہوگا، بس میں مختصر عرض کروں گا۔ منشیات سے اگر روکنا ہے، سب سے پہلا اہم رول جو والدین کا ہے، گھریلو ماحول کا ہے، اگر وہ بچوں کی سب سے پہلے سے ہی اچھی تربیت کریں گے، تقوی شعاری اور لباس تقوی ان کو پہنائیں گے، حرام و حلال کی ان کو تمیز دے دیں گے، اچھے ماحول میں ان کی پرورش کریں گے، میرا یقین ہے انشاءاللہ رحمان وہ گناہ کے قریب نہیں جائیں گے، کوئی بھی گناہ ہو، یہ میرا یقین ہے۔ دوسرا جو ہمارا وہ یہ ہے کہ جو حکومتی ذمہ داری ہے، حکومت اگر اس پر واقعی متحرک ہو جائے گی، حکومت کے پاس بہت بڑا پاور ہے، کچھ بھی کرنا چاہیں، اگر وہ واقعی کرنا چاہیں، ورنہ ہم ایک طرف تو کہتے ہیں کہ منشیات مت کرو، دوسری طرف ہم شراب کی لائسنس بھی دیں گے، وہ بھی کریں گے، تو ہمارے مذہب اسلام میں صرف منشیات جس کو آپ نام دیتے ہیں منشیات اور چیزیں ڈرگز وغیرہ، ہمارا یہی نہیں بلکہ اسلام نے کل مسکرن حرام، ہر ایک نشہ لانے والی چیز یہ حرام ہے اسلام میں، جس طرح اور ڈرگز وغیرہ، اسی طرح ہمارے ہاں شراب بھی حرام ہے۔ ایک طرف آپ شراب کو سپلائی کریں، ایک طرف آپ شراب کے لیے لائسنس کھولیں گے، دکانیں کھولیں گے، اور دوسری طرف آپ کہیں گے کہ منشیات یہ ایک بیکار بات ہے۔ اگر واقعی اس میں حکومت کی ادارے، پولیس کے ادارے سنجیدہ اقدامات اٹھائیں گے تو یہ ایک بائیں ہاتھ کا کھیل ہے ان کو روکنا۔ واقعی اگر وہ اس پر ہم حرکت کریں گے تو ان کا زیادہ اس میں رول ہے۔ آج کے زمانے جو لوگ اس کے عادی ہو چکے ہیں، واقعی اگر اس کی سپلائی بند ہو اور واقعی اس پر جب اگر متحرک ہو جائیں تو انشاءاللہ ہو جائے۔ اور تیسرا رول جو مبلغین کا ہے، علماء کرام کا ہے، الحمدللہ وہ لوگ اپنی ذمہ داری بھی نبھا رہے ہیں، ہر وقت اس پر تقریریں، تبلیغ، اللہ کا خوف یا منشیات کے جو نقصانات ہیں اور لوگوں کو دین کی دعوت دینا، برائیوں سے روکنا، یہ مبلغین، ائمہ، علماء تو ماشاءاللہ اپنی ڈیوٹی آج بھی نبھا رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، لیکن 2 چیزیں بڑی اہم ہیں اس میں، ایک ہے والدین کی ذمہ داری اور ایک ہے حکومتی ادارے یا اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی ادارے ہیں، اگر وہ واقعی اس میں سنجیدگی کے ساتھ کام کریں گے تو منشیات سے واقعی ہم روک سکتے ہیں، روک لگا سکتے ہیں، نوجوانوں کو اسے روک سکتے ہیں انشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحب، حضرت آخری سوال ہمارا جو ہے وہ عید کے متعلق ہے۔ عید الاضحیٰ آنے والی ہے تو عید کے حوالے سے آپ کا کیا پیغام ہے؟ الحمدللہ سب سے پہلے میں تحریک صوت الاولیاء جموں و کشمیر کی طرف سے عید البقرہ آنے والی بڑی عید جس کو ہم کہتے ہیں، اس کے آنے پر میں تحریک صوت الاولیاء کی طرف سے پوری امت مسلمہ اور پوری عالم انسانیت کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں اور یہی دعا کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس عید کو پوری عالم انسانیت کے لیے بالعموم اور بالخصوص امت مسلمہ کے لیے امن و سلامتی اور سکون اور خوشحالی کا پیغام لے کر کے آئیں۔ عید چونکہ اس کا معنی خوشی ہوتا ہے، لیکن چونکہ ہم بحیثیت مومن جس کو ہم بولتے ہیں مکلف ہے یا مقید جس کو ہم بولیں گے، ہم کسی دائرے میں رہنے والے ہیں، ہمارا دائرہ اسلام ہے، ہمارا دائرہ قرآن ہے، ہمارا دائرہ جو باؤنڈری ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے۔
ہمیں خوشی کا بھی حکم ہے اور غم کا اظہار کا بھی حکم ہے۔ اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے ہمارا، لیکن ہمارے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے رولز ہیں اور اصول و ضوابط ہے، رہنمائی ہمیں حاصل ہے ہر چیز میں، چاہے ہمیں خوشی ہو چاہے غم ہو۔ ہم مومن پر لازم ہے کہ یہ ہر ایک خوشی کا اظہار ہو یا غم کا معاملہ ہو، ہر ایک چیز میں یہ اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارے، کیونکہ عید بھی ہمیں اللہ کا ایک تحفہ ہے، خوشی کا موقع ہے۔ اس میں ہم قربانی کرتے ہیں اور تحائف دیتے ہیں، خوشی کا مظاہرہ کرتے ہیں، سنت کے مطابق غسل کرنا، نئے کپڑے پہننا وغیرہ، یہ ساری چیزیں، لیکن اس میں ایک خاص بات، دو چیزیں اس میں بڑی اہم ہیں، ایک قربانی ہے اور ایک عید البقرہ کی عید نماز ہے جو واجب ہے ہمارے اوپر۔ یہاں دو چیزیں ہمیں زیر غور ہے، ایک اللہ کے لیے سجدہ کرنا ہے، تو پتہ چلا باقی دنوں میں ہمیں تو صرف 5 نمازیں ہوتی ہے، لیکن عید البقرہ میں ہمیں 6 نمازیں ملتی ہے۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ عید کا مطلب یہ نہیں کہ ہم خوشی منا کر کے گپ شپ، فضولیات، شراب، کباب اور بیرا روی وغیرہ نہ جانے اس میں مبتلا ہو جائیں۔ عید کا یہ معنی نہیں، بلکہ عید کا یہ معنی کہ ہم سنت کے مطابق لباس وغیرہ باقی چیز، اور اس کے بعد ہم عیدگاہ جا کر نمازیں ادا کریں، اللہ کے لیے تکبیرات کا اظہار کریں، خدا کی بڑائی بیان کریں اور اپنے سجدوں کو زمین پہ ڈال کے اپنی بندگی کا اور اپنی عاجزی کا اظہار کر کے اپنے خالق و مالک کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے۔ اور دوسرا جو اس میں قربانی کا اہم مسئلہ ہے، قربانی آج چونکہ ہم جانور کا خون زمین پہ ڈالتے ہیں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خون بہانا ہی اللہ کو آج مطلوب، اس میں مقصود ہے، یعنی اللہ کو یہی چیز سب سے بڑی پسند ہے کہ خون بہایا جائے۔ اور اسی لیے حضور نے فرمایا اگر کوہ احد کے برابر آج کوئی انسان سونا خرچ کرے قربانی کے بدلے، یعنی کہے گا میں قربانی نہیں کروں گا، غریبوں مسکینوں یا محتاجوں کے درمیان میں اتنا سونا خرچ کروں گا، تو اتنا ثواب اس کو نہیں ملے گا جتنا کہ خون بہانے میں ہے، کیونکہ آج مقصد ہی خون بہانا ہے، کیونکہ یہ ایک یادگار ہے خلیل اللہ کی، وہ یادگار کی اس نے اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلائی، تو وہاں ایک خاص فلسفہ ہے، ہم قربانی کریں، گوشت کھائے، یہ کرے وہ کرے، لیکن ایک فلسفہ یہ ہے اللہ کے حکم کے سامنے اپنے بیٹے کی قربانی پیش کرنا۔ تو بیٹا ایک عزیز اور محبوب چیز ہوتا ہے، بیٹا ایک والدین کے دل کا سکون، آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے، اور وہ بھی جب بڑھاپے ملے تو کتنا پیارا ہوتا۔ تو اسی بیٹے کے چھری پر اللہ کے حکم سے گلے پر چھری چلانا، یہاں یہ ایک فلسفہ ہر ایک قربانی کرنے والے کو ذہن میں رکھنا ہوگا کہ جب بھی اللہ کا حکم ہوگا یا مجھے ہر وقت اللہ کے سامنے اپنے گردن کو جھکائے رکھنا چاہے، خدا کے حکم کے سامنے ہمیں جھکنا چاہے۔ تو لہٰذا عید البقر کے حوالے سے یہ ایک خاص گزارش ہے، اور دوسری گزارش یہ کہ آج ہمیں غربا، مساکین، یتیموں کا خیال رکھنا چاہے، ان موقعوں پر ان کو بھی اپنی خوشیوں میں شامل کرنا چاہے، چاہے لباس کے حوالے سے، پیسوں کے حوالے سے، کھانے پینے کے حوالے سے۔ امیر لوگوں پر ذمہ داری عائد ہوتی کہ وہ غریبوں کا خیال رکھے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ آج چونکہ ابھی کووڈ-19 کی صورتحال ہے، ہماری گزارش ہے عوام سے کہ کوئی زیادتی نہ کریں، کوئی زیادہ بھیڑ بھاڑ کا ماحول نہ بنائیں۔ ایڈمنسٹریشن نے ویسے عید نماز پر کوئی پابندی نہیں لگائی، لیکن انہوں نے بھی کچھ SOPs جو ہمیں فالو کرنے کے لیے کہا ہے، کچھ اقدامات ان کو کرنا چاہے، سوشل ڈسٹینس ہیں یا مسجدوں کے اندر ہی رہیں، زیادہ بھیڑ بھاڑ نہ کریں، تو اس کا لحاظ رکھیں۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عید کو ہم سب کے لیے امن و سکون اور سلامتی والی عید بنائے، اور جلد از جلد یہ وبائی صورتحال ہم سے دور ہو جائے، رفع و دفع ہو جائے۔ اللہ پوری امت مسلمہ اور پورے عالم انسانیت کو امن و سلامتی کی زندگی عطا فرمائے۔